बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह हिज्र पारा नंबर 14 और आयत नंबर 57 से आज पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिम मुजरिमीन। हम तज़किरा पढ़ रहे थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते आते हैं और उन्हें खुशखबरी सुनाते हैं। बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी मेहमान नवाज़ी के लिए खाने का अहतमाम करते हैं, वो मना कर देते हैं और बाद में जब आप महसूस करते हैं कि ये फ़रिश्ते हैं तो आप उनसे पूछते हैं कि आप क्यों तशरीफ़ लाए हैं, किस वजह से, आने का मकसद क्या है। तो एक तो वो ज़िक्र करते हैं कि आपको अल्लाह की तरफ से हम औलाद की खुशखबरी देने के लिए आए हैं, दूसरा हम कौम लूत की तरफ आए हैं और उन पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल करने के लिए आए हैं कि उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बहुत परेशान किया और उनकी बावजूद बार बार तालीम व तबलीग के ईमान नहीं लेके आए और फिर जो गलत काम है उनसे भी बाज नहीं आ रहे, मुसलसल उनकी गुस्ताखी भी कर रहे हैं, उन्हें तंग भी कर रहे हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि अब उनका बस मोहलत ख़त्म हो गई और जाके उन्हें अज़ाब दिया जाए, तो हम इसलिए आए। क़ाला, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून, तुम्हारा क्या मामला है, क्या मकसद है ए आने वालों, जो भेजे गए हो फरिश्तों, तुम्हारे आने का क्या मकसद है। क़ालू, उन्होंने फरिश्तों ने कहा, इन्ना उरसिलना, हमें भेजा गया है इला कौमिम मुजरिमीन, मुजरिम कौम की तरफ, जिन्होंने जुर्म किया है, जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की है और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को परेशान किया है, वो मुजरिम लोग हैं, हम उनकी तरफ आए। इल्ला आल लूत, सुवाए हज़रत लूत के घर वालों के, यानी आले लूत जो है अहले खाना लूत अलैहिस्सलाम की आल से मुराद यहाँ पर मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि आल से मुराद अहले खाना भी हैं और आल से मुराद वो तमाम लोग हैं जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले थे। जिस तरह के कुरान मजीद में आले फ़िरौन का जिक्र है, फ़िरौन के मानने वाले, तो आले फ़िरौन का मतलब है जो भी लोग फ़िरौन के इत्तिबा करने वाले। तो आले लूत से मुराद है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पैरोकार, जितने भी हैं वो आपके अहले खाना में से हैं या आपके दीगर सहाबा जो मानने वाले थे, वो सारे के सारे। इन्ना लमुनज्जुहुम अजमाइन, हम उन सब को निजात दे देंगे जो लूत अलैहिस्सलाम के साथ होंगे, उनकी इत्तिबा करने वाले होंगे, उन पर ईमान डालने वाले होंगे, वो सब बच जाएंगे, हम उन सब को बचा लेंगे। इल्लम मरातहु, लेकिन उनकी बीवी, जो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी है, ये ईमान नहीं लेके आई थी और ये काफिरों के साथ थी और उनके साथ साजिशों में शामिल होती। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जो भी प्रोपोगंडा किया जाता, ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ होने की बजाय ये कौम के साथ होती थी, मुजरिमीन और काफिरों के साथ। तो फरिश्तों ने कहा कि जो उनकी बीवी होगी वो भी नहीं बचेगी, वो भी मुजरिमों में शामिल है और वो भी अजाब का शिकार होगी। क़द्दरना, ये मुकर्रर कर दिया है, यानी ये फ़ैसला हो चुका है। इन्नहा लमिनल गाबिरीन, कि वो पीछे रह जाने वालों में से, क्योंकि वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ मुखलस नहीं है और वो मोमिन भी नहीं है। इस वजह से जो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी है, चूँकि वो ईमान वाली नहीं है, इस वजह से वो भी बचने वालों में शामिल नहीं होगी, बल्कि वो भी अजाब वालों में शामिल होगी। फलम्मा जा आल लूतिनिल मुरसलून, और जब वो भेजे गए फरिश्ते आले लूत के पास पहुँचे, यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के पास आए। क़ाला, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नकुम कौमुम मुनकरून, तुम अजनबी लोग हो, तुम ऐसी कौम हो कि जिसको पहले हमने कभी देखा नहीं है, अजनबी लोग हो, तुमसे कोई तारुफ भी नहीं है, तुम कौन लोग हो, किस लिए आए हो, मकसद क्या है। क़ालू, उन्होंने कहा, बल जिअनाका, बल्कि हम तो आपके पास आए हैं वो चीज़ लाने के लिए, बिमा कानू फीही यमतरून, कि जिसमें ये लोग शक करते हैं। आपने इनको कहा था कि अल्लाह का अजाब आ जाएगा, तुम
راہ ہدایت پہ آ جاؤ، تنگ نہ کرو اور ایمان قبول کر لو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ تو آپ نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، انہوں نے عذاب کو ماننے کی بجائے مذاق اڑایا تھا اور کہا تھا کہ وہ کیا ہوتا ہے، عذاب کیسے آتے ہیں، ایسے عذاب نہیں آتے۔ تو انہوں نے مذاق کیا تھا، اب ہم وہ لے کے آ گئے جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور شک کیا کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچی بات کر رہے ہیں، اب کوئی مہلت نہیں دی جائے گی اور ان کو کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ اب اللہ کا عذاب آئے گا اور اللہ کا عذاب ان کو پہنچے گا۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں رات کے وقت، رات کے کسی حصہ میں، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کسی حصہ میں آپ اپنے اہل خانہ کو لیں اور لے کر روانہ ہو جائیں۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں، ان کو آگے بھیج دیں اور آپ نے پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا، کیونکہ عذاب کی جو صورتحال ہے وہ بہت سخت ہوگی اور پیچھے مڑ کر دیکھنا یہ قابل برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بڑی طرف سے بڑی سخت احکام ہیں، بڑے سخت آرڈر ہیں اور ان کو چھوڑنا کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنے اہل خانہ کو، ایمان والوں کو لے کر نکلیں، ان کو آگے بھیج دیں اور آپ ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہوں۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور آپ چلتے رہیں جہاں آپ کو جانے کا حکم دیا گیا ہے، جہاں اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے۔ اور بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ان کو حکم ہوا تھا کہ آپ شام کی طرف چلے جائیں اور آپ وہاں سے نکل جائیں، ادھر چلے جائیں۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور اس کا بعد کا ہم نے حکم دے دیا، یہ فیصلہ کر دیا کہ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ، کہ اس قوم کی جو بنیاد ہے، جڑ ہے، مقطوع، وہ کاٹ دی جائے گی، مصبحین، صبح کے وقت۔ جیسے ہی رات کو آپ نکل جائیں گے، صبح کا وقت ہوگا تو ان لوگوں کو ختم کر دیا جائے گا، اور ایسا ختم کیا جائے گا کہ کچھ بھی نہیں بچے گا، بالکل تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور جڑ بھی کاٹ دی جائے گی۔ اب ظاہری طور پر ایک امتحان کا سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ ان کے اندر دیگر برائیوں کے ساتھ، کفر اور دیگر برائیوں کے ساتھ ایک برائی جس کا قرآن نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ وہ مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے اور یہ برا عمل کرتے اور اپنی نفسانی خواہشات کے لیے غلط راہ استعمال کرتے۔ تو ان کو بار بار قرآن مجید نے منع کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو، قوم کی بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کا رستہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، تم نکاح کرو، بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرو اور درست رستہ اپناؤ۔ لیکن وہ اپنی خواہش لڑکوں سے پوری کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتے جو بھیجے ان کو بھی امتحان کے لیے لڑکوں کی صورت میں، خوبصورت لڑکوں کی صورت میں بھیجا تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ اور جب یہ فرشتے پہنچے تو انہوں نے پھر اسی طرح کیا اور خبر پہنچ گئی کہ بھی وہ لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت لڑکے آئے۔ قوم نے کہا جی یہ لڑکے ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے منع کیا کہ یہ اس طرح نہ کرو، تم، اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں، قوم کی بیٹیاں پیدا کی ہیں، بیٹیاں اسی لیے ہیں، آپ بتاؤ ہم نکاح کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، آپ ہمیں کوئی نصیحت نہ کریں، ہمیں کوئی نصیحت قبول نہیں ہے، آپ جو ہم بات کرتے ہیں وہ کریں۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور شہر والے آئے خوشی کرتے ہوئے، یعنی اس بات پر خوش ہوئے کہ یہ لوگ آئے ہیں، یہ لڑکے آئے ہیں۔ قال، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي، یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، تم مجھے رسوا نہ کرو، میرے مہمان آئے ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولا تخزون، اور مجھے شرمندہ نہ کرو۔ تم جس بری حرکت کی طرف میلان رکھتے ہو اور جو کرنا چاہتے ہو، یہ مہمان ہیں اور ان کو تم غلط نظر سے نہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رسوائی کا باعث نہ بنو۔ قالو، انہوں نے آگے سے جواب دیا، اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے آپ کو باقی معاملات، یعنی جو لوگوں کے معاملات ہیں اس میں بات چیت کرنے سے منع نہیں کیا کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، آپ ہمیں منع نہیں کر سکتے، اب ہم نہ روکیں؟ اب آپ نے پھر وہی روکنا شروع کر دیا، آپ کیوں ہمیں روک رہے ہیں، ہم جو کرتے ہیں ہمیں کرنے دیں۔
قال، آپ نے پھر سمجھایا، ہاؤلائی بناتی، یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم نکاح کرنا چاہو تو نکاح کرو، تمہارے لیے جو اللہ نے جائز اور درست رستہ رکھا ہے وہ یہ ہے۔ لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ درست رستہ اپناتے، انہوں نے غلط راہ اپنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب نازل کیا۔ یہ سارے کا سارا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے بیان کیا، جہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک بات، نبی جو ہوتے ہیں وہ قوم کی اصلاح کے لیے، قوم کی رہنمائی کے لیے اور قوم کو درست طرف لے جانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور وہ وہی کام سر انجام دیتے ہیں۔ انہی کی بات کو ماننا ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جن معاشرتی برائیوں سے ان کو روکا اور جن اخلاقی برائیوں سے ان کو روکا، وہ آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھ کے غور و فکر کر کے ہم دیکھیں ہمارے اندر جو برائیاں موجود ہیں، ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ان پر عذاب نازل کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہم پر بھی عذاب نازل کر سکتا ہے۔ اگر ہمیں مہلت ملی ہے تو توبہ کر لیں اور استغفار کریں، اور وہ تمام برائیاں جو ان قوموں کے اندر موجود تھیں جن کا قرآن نے ذکر کیا، جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی کی یہ برائیاں ان کے اندر موجود تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کر کے اس بات سے منع کیا کہ ان چیزوں سے انسان کے لیے رکنا بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نکاح کا رستہ انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو نکاح اسی لیے قرآن مجید نے 4 تک اہل ایمان کو نکاح کی اجازت دی ہے۔ ایک نکاح کرے، اور اگر محسوس کرتا ہے کہ وہ زیادہ کر سکتا ہے، اس کو زیادہ کی ضرورت ہے تو دوسرا کر لے، اور کی ضرورت ہے تیسرا کر لے، اور کی ضرورت ہے چوتھا کر لے، ان کے حقوق کی ادائیگی کرے، لیکن اس کے لیے درست رستہ اختیار کرے، غلط رستہ اختیار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔